जो दर्द फिर जागा, पुराना जख्म फिर ताज़ा हुआ। दर्द फिर जागा, पुराना जख्म फिर ताज़ा हुआ। फसले गुल इतनी करीब आई ये अंदाज़ा हुआ। अल्लाह का बड़ा एहसान और शुक्र कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तलबा बिरादरी के वो ओहदेदारान जो यूनियन के ज़िम्मेदारान रहे हैं, बड़ी मेहनतों, मशक्क़तों, कशमकशों के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा यूनियन की नुमाइंदगी करने का मौका मिलता है। और अल्लाह का बड़ा एहसान और शुक्र है कि आज फिर हम लोग एक इश्यू पर इकट्ठा हैं। इज़्ज़त माब मोहतरम जनाब अदीब भाई, मोहतरम बसीर खान साहब और अली अमीर साहब की गुफ्तगू के बाद जिस तरह की फ़हम फ़रासत की गुफ्तगू ज़ैड के फैज़ान साहब और आप हजरात ने की है, बहुत ज़्यादा कुछ कहने को बचता नहीं है। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की रिवायात में से ये भी है कि हमारे जो बुज़ुर्ग और सीनियर लीडरान जो कहें और जितनी देर भी कुछ कहें, हमें खामोशी रहना है। हम अपनी लब कुशाई उनके सामने नहीं कर सकते और यही चीज़ हमको सिखाई गई है। लेकिन चूंकि हालात दिगरगू हैं, जिसका इजहार यहाँ किया गया है, हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की उन रिवायात से वाबस्ता होकर यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो मुझे लगता है कि इधर उधर की बात करने के बजाय यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन और यूनिवर्सिटी के बानी मबानी की बातों पर और यूनिवर्सिटी की क़यादत और उससे मुताल्लिक़ उम्मत मुस्लिमा की फ़िक्र और फ़हम पर ही हम लोग अपनी बातों को मरकूज़ और मुस्तहकम रखें। मैं समझता हूँ कि इन मौजूदा हालात में हम लोगों के सामने बहुत सारे लोगों के नज़रियात हो सकते हैं, लेकिन सर सैयद का जो एक नुक्ते नज़र था, जो मतमह फ़िक्र था, वो चीज़ भी हमारे सामने इन दिनों और इन हालात में रहनी चाहिए। उस ज़माने में जब लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते रहे होंगे, सर सैयद ने 1872-75 के मौके को आप सोच लीजिए। इस वक्त तो कंप्यूटर पर और मोबाइल पर एक बटन रखिए और पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया आपके सामने रहता है। उस ज़माने में जब सर सैयद अली रहमान ने काम शुरू किया था और ये कहा था कि आपको पढ़ना लिखना चाहिए, और उस उलमाए किराम ने उस वक्त भी इख्तिलाफ किया था। कानपुर के मौलवी अब्दुल हक साहब ने कुफ्र का फतवा दे के 700 उलमाए किराम से उस पर सिग्नेचर कराए थे कि सर सैयद को काफिर कहो। और आज की तारीख में पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया मुत्तफक अलैह है इस बात पर कि अगर उस ज़माने में सर सैयद ने अलीगढ़ के उस इदारे को तालीम की फ़िक्र के एतबार से कायम नहीं किया होता, तो आज पूरी कौम बेबहरा और रुस्वा हो रही होती। ये अब समझ में आया। मेरी ज़ाती राय यह है, वक्त की बिल्कुल कमी है। हमारे सीनियर्स ने हमसे बहुत कुछ कह दिया है। मैं 2-3 बातें आप हज़रात से अर्ज़ करना चाहता हूँ। हमने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो कुछ हासिल किया है, उसको हम लोग मिल्लत तक और मुल्क तक ले जाने में अपने आप को कमज़ोर पाते हैं। हमने अलीगढ़ से बहुत कुछ सीखा है, हमने सर सैयद के बहुत कुछ हासिल किया है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का पहला ग्रेजुएट कोई तो बात थी जो ईश्वरी प्रसाद थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पहला पोस्ट ग्रेजुएट कोई तो बात थी जो अम्बा प्रसाद जी थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ज़मीन की तलाश करने के लिए सर सैयद ने जो कमेटी बनाई थी, उसका राजा जयकिशन दास को क्यों चेयरमैन बनाया था? कोई तो बात थी। क्या बात थी कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह जैसा राजा, जो किसी कौम और समाज के साथ बंधा हुआ नहीं रहता, राजा तो राजा होता है, पूरी प्रजा उसकी प्रजा होती है, उसने उस वक्त 2-3 एकड़ जमीन सर सैयद के कहने से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अता की थी। कोई ना कोई तो वजह रही होगी। हमको मुल्क के मौजूदा हालात में अक्सरियती तबके के साथ मुफाहमत न करके अपनी खुद की सियासी दुकानें चमकाकर अपने आप को कौमों का बिना काम किए लीडर बनाकर हम ये चाहें कि हम इस मुल्क में इमामत और क़यादत और सियादत के लायक हो जाएंगे, कभी मुमकिन नहीं होगा। हमको इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारी बेगुनाही की तारीख लिखने में हमसे ज्यादा उस अहमद करकरे का रोल है, जिसने बॉम्बे में खून बहा करके हमारी बेगुनाही की दास्तान लिखी। तीस्ता सीतलवाड़ रात के 2-2 बजे तक सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियों पर बैठकर गुजरात के मुल्जिमीन के लिए इंसाफ मांगती हैं। क्या वो लोग हमारे साथ नहीं है?
علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں سر سید کے اس کردار کو آج کی تاریخ میں ہمیں اپنانے کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور وہ لوگ جو ہمارے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کے کھڑے ہیں ان کے ساتھ بھی ہم کو اپنی لڑائی لڑنی چاہیے۔ ہم تو پہلو خان کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں، ہم روہت ویمولا کے ساتھ کیا کھڑے ہوں گے؟ ہم تو اپنے آپ کو تھوڑا سا سماج میں کام کرنے کے لیے کچھ بھی لوگوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں، اور قیادت کے نام پر ہم چاہیں کہ ہم کو سارا جہان مل جائے، سارے آسمان مل جائے۔ میری درخواست آپ سبھی حضرات سے یہ ہے، ساری پارٹیاں آپ کو اپنانے کے لیے تیار ہیں۔ اس ملک کے اکثریتی طبقے کو ہندوستان کے کچھ زہر پرست لوگوں نے دھرم کی افیون پلا کر کے گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یاد رکھیے ادیب بھائی بہت اچھی بات کہہ رہے تھے، ہم 1947 سے لے کر کے 2020 تک، میں ابھی تاریخ کے اس مناظر کو اور اس تناظر کو آپ کے سامنے رکھ کر کے آپ کی بہت اچھی فکر کو پسماندہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ ہندوستان میں مسلم قیادت کو بالخصوص اور مسلم امت کو بالعموم آزادی کے بعد 70 سال تک یہ موقع تھا کہ ہم اپنی اس قرآن کی معلومات کو، تخلیقات کو، انصاف کے پیغام کو اور امت کے اس پیغام کو اگر یہاں کے غیر مسلم عوام کے سامنے رکھتے جو ہمارا نظریہ ہونا چاہیے تھا، وہ کام ہم نے نہیں کیا۔ لوگ ہم کو الجھاتے گئے اور ہم الجھتے چلے گئے، کبھی گائے کے نام پر، کبھی علی گڑھ یونیورسٹی کے نام پر، کبھی اردو کے نام پر، اور کبھی کسی اور تحریک کے نام پر، بابری مسجد کے نام پر۔ ہم ہی تو لوگ ہیں جنہوں نے ان کو سارا مواد فراہم کیا، اور آج وہ لوگ جو 2 ہوا کرتے تھے 320 کی تعداد میں پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کے ہمارے خلاف منصوبہ بندی کر رہے ہیں، اور ہم پھر اسی مہم میں الجھتے چلے جائیں۔ میرا خیال یہ ہے، ہم ایک ملی تنظیم ہیں، مسلمان اس سرزمین کی سب سے بہتر لوگ ہیں جو لوگوں کے کام آتے ہیں۔ ہم اپنی جماعت کو، اپنی سیاست کو، اپنی قیادت کو کبھی بھی قرآن اور سنت سے الگ نہیں کر سکتے، جب بھی کریں گے نقصان ہوگا۔ ہم بیسیکلی ایک فکری قوم ہے، ہمارے پاس اللہ کے رسول کی سنت بھی ہے اور قرآن کی ترجمانی بھی ہے، ان بنیادوں سے ہٹ کر کے جہاں صرف انسانیت کو محبت کا پیغام دینے کی بات کی جاتی ہے، ہم نشست و فراز کے اس محکمے میں دوسروں کا اعلی کار نہ بن کر دینے کی پوزیشن میں رہیں۔ ہم یہ نہ کہیں کہ ہمیں ووٹ دو، ٹکٹ دو، ہم یہ کہیں کہ آپ اگر ہمارے ساتھ اچھا کرو گے ووٹ دیں گے۔ اتر پردیش کے تناظر میں صرف 2 بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ابرار بھائی ابھی ایک بات کہہ رہے تھے، ادیب بھائی نے بھی کچھ اشارہ کیا۔ میری درخواست یہ ہے، ساؤتھ میں ایک زمانے تک نارتھ سے علم اور ادب اور قیادت اور سیادت کی ہوائیں جاتی رہی ہیں۔ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ساؤتھ سے ہم کو کچھ سیکھنا چاہیے، وہ ایک تعلیم کا مرحلہ ہے جس پر اپن بعد میں گفتگو کریں گے۔ آج میں آپ سے صرف ایک رشتے کے ناطے بات کر رہا ہوں۔ طالب علم سابق کبھی نہیں ہوتا، یونین کا صدر سابق ہو جاتا ہے، علی گڑھ کا وائس چانسلر ذل الہی سابق ہو جاتا ہے، علی گڑھ کے اساتذہ سابق ہو سکتے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا ایم یو اولڈ بوائز کا رشتہ ہے، ہم کبھی سابق نہیں ہوتے، مرتے دم تک اور مرنے کے بعد بھی ایم یو کے سابق طالب علم رہیں گے، اور اسی طریقے سے قوم کی قیادت اور رہبری کے ہر برے حالات میں کام کرنے کے لیے انشاءاللہ اپنے آپ کو ایک جزم پر پائیں گے۔ میری ایک درخواست ہے، موجودہ حالات میں فہم و فراست یہ کہتی ہے کہ ہم امت کی ان تمام پریشانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو اس وقت ہمیں درپیش ہیں، یو پی کے مختلف سیاسی پارٹیوں کو ملا کر کوئی محاذ بنانے کی بات علی گڑھ یونیورسٹی کے پلیٹ فارم سے نہ کریں۔ یہ میری ذہن میں سارے سیکولر پارٹیز ایک ہو جائیں اور بی جے پی کو ہرانے کے لیے کمر کس لیں، یہ پیغام اس سے پہلے بھی ہم کو نقصان پہنچاتا رہا ہے، آگے بھی نقصان پہنچائے گا۔ دوسری چیز، ہم اپنے طور پر آج کانسٹیٹیوشن کلب میں یہاں بیٹھے ہیں، ملت پریشان ہے، بے انتہا پریشان ہے، لیکن جیسا علی امیر بھائی نے کہا، خوف اور ہراس کا عالم طاری نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بہت جانب باز بڑی مضبوط امت ہے، آپ جب کہتے ہو جب آپ کے لیے تیار رہتی ہے۔ بابری مسجد کے ایشو پر 5 لاکھ لوگ یہاں ذرا سی دیر میں اکٹھا تو ہو گئے تھے، اور اس قوم سے آپ کو کیا چاہیے؟ ایک اذان دیتا ہے مؤذن، سارے کے سارے لوگ مسجد میں اکٹھا ہو جاتے ہیں، اور آپ کو اس کے بڑھ کر کے اس امت کی اور کیا چاہیے؟ کوئی فساد ہو جائے، سارے کے سارے لوگ اکٹھا ہو کر کے چاہے نماز نہ پڑھتے ہوں ہر جگہ اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ ہماری قوم کی مضبوطی اور اس کے مضبوط ارادوں کو ہم کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کہیں پیچھے رہی ہے۔ زید کے فیضان صاحب کی اس بات سے میں تھوڑا سا اختلاف تو نہیں کہوں گا، کو جوڑتے ہوئے یہ ضرور عرض کروں گا
کہ ہم اپنی قوم کی تدبیروں کو اس نے الحمدللہ اس سے پہلے بھی بہار میں بہت اچھا کام کیا ہے، بہت دیدہ دلیری کا ثبوت دیا ہے، اس بار تو نہیں لیکن پچھلے الیکشن میں اس بار کچھ گڑبڑیاں ضرور ہوئی تھیں۔ بنگال میں ہم لوگوں نے بہت اچھا اپنی سیاسی بصیرت اور بصارت کا ثبوت دیا ہے۔ یو پی کے عوام سے ہم بہت پر امید ہیں، اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں اویسی صاحب کی مختلف فی زبان، اویسی صاحب کے متنازع بیانات، اویسی صاحب کے مسلم معاملات کو لے کر کے بہت واضح دور اندیشی، ہم یہ کہہ کر کے کہ ان کو یو پی میں نہیں آنا چاہیے، ان کو اور زیادہ مضبوط کریں گے۔ ہر ایک شخص کو حق ہے پولیٹیکل پارٹی بنا کر کے اپنے آپ کو کہیں پر اپنے وجود کو ثابت کرنے کا، لیکن اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فرقہ پرستی کے تناظر میں ایک جماعت کی ہمدردی آپ کی زبان بن جائے گی تو اس کو ہم اپنے تعلق سے بدل سکتے ہیں۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اس بینر پر جو یہاں پر آپ نے یہ لکھا ہے علی گڑھ مسلم اسٹوڈنٹ یونین ایکس آفس بیئررز، یہ طاقت ہے الحمدللہ۔ اتر پردیش حیدرآباد کے چار مینار کے نیچے اویسی صاحب کی طاقت کچھ ہوگی، لیکن علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی جازم کے تلے اس بلند و بانگ عمارت اور وکٹوریہ گیٹ اور جامع مسجد اور اسٹیچی ہال کے میناروں سے نکلی ہوئی یہ صدا جو یہاں بیٹھی ہے، اتر پردیش کے علاقوں میں، اس کی شہروں میں، اس کی گلیوں میں اپنے آپ کو منوانے کے لیے کافی ہے۔ بس شرط اتنی ہے، اگلے 3-4 مہینے تک، لمبی بات تو میں عرض نہیں کرتا، بہت جسے کہتے ہیں نا، ابھی آپ ہمارے ایک بزرگ حضرات بہت ذمہ دار شخص بول رہے تھے، لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت ہم 2024 کی بھی بات نہیں کر رہے، اس کے لیے انشاءاللہ پھر بیٹھ لیں گے۔ یو پی کے الیکشن کو تناظر میں رکھتے ہوئے بہت تکلیف دہ بات ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جو اس وقت کا ماحول ہے۔ اس وقت کے ماحول میں اتر پردیش میں جس طریقے سے ابا جان کا جملہ چھوڑ کر جو ماحول بگاڑنے کی کوشش کی گئی ہے، یا مسلمان بچیوں کو قبروں سے نکال کر کے ان کا ہم ریپ کریں گے، یہ جملے فرقہ پرست پارٹیوں کے ایم پیز بولنے لگ جائیں، اور اس کے بعد پھر اس چیز کو طاقت دینے کے لیے ہمارے وسیم رضوی جیسے لوگ اس پارٹی میں رہ کر کے ملت کو گمراہ کرنے لگ جائیں، اس سے بڑھ کر کے برا دن شاید یہ قوم نہ دیکھے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے الحمدللہ، ادیب بھائی، بصیر بھائی، علی امیر، قریشی صاحب اور آپ جیسے بہت سارے لوگ، ابھی مشکور بھائی جیسے لوگ موجود ہیں، جو باہر نکلیں گے، لوگ آپ کی بات کو سنیں گے۔ آپ ایسے گھر میں بیٹھ کر کے پلاننگ نہ بنائیں، باہر نکلیں، لوگوں کے درد کو جانیں، اپنی بات کو کہیں، اور سمبھاگ لیول پر اتر پردیش میں اے ایم یو کے ایکس آفس بیئررز کو لے کر کے جائیں اور وہاں جا کر کے یہ کہیں کہ ہم یہ نہیں کہنے آئے کہ آپ ابرار چیکو کو ووٹ دو، آپ خالد مسعود کو ووٹ دو، آپ وسیع کو ووٹ دو، آپ یوسف کو ووٹ دو، آپ مشکور کو ووٹ دو، انظر باری کو ووٹ دو۔ ہم یہ نہیں کہنے آئے، ہم یہ کہنے آئے ہیں کہ اس ملک کے کانسٹیٹیوشن اور اس ملک کے دستور کو بچانے کے لیے جو لڑ رہا ہے، جو بھائی چارے اور ہمدردی کی سیاست کر رہا ہے، جو لوگوں کو جوڑنے کی بات کر رہا ہے، آپ اس کینڈیڈیٹ کو ووٹ دو۔ میں سمجھتا ہوں مسلمز اپنے اپنے استر پر اپنے دماغ کو انشاءاللہ یوز کریں گے، اور بنگال سے زیادہ بصیرت اور بصارت اتر پردیش میں موجود ہے۔ یہاں کا مسلمان انشاءاللہ العزیز یوگی سرکار کو حکمت اور مصلحت کے ساتھ ہٹانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دے گا۔ لیڈر ضرور کنفیوز ہو سکتے ہیں ہم کو کس کو چننا ہے، امت کنفیوز نہیں ہے، امت کو پتا ہے ہم کو کیا کرنا ہے اور کس کو ووٹ دینا ہے۔ ہم اپنی کنفیوژن کو یا اپنی مصلحت اور مصالحتوں کے تقاضوں کو امت کی کمزوری پر محمول کر کے کسی طریقے سے کوئی بات کہیں گے تو شاید وہ چیز عوام میں اچھا میسج نہیں جانے دے گی۔ امت پوری طریقے سے متحرک ہے الحمدللہ، اور سوچے ہوئے ہم کو کیا کرنا ہے۔ اب ہم اگر اس اسٹیج سے یہ بات کریں گے کہ بی جے پی کو ہرانے کے لیے سارے لوگوں کو ایک ہو جانا چاہیے، وہ چیز شاید ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو جائے۔ ہم امت پر اتفاق اور اعتماد کرتے ہوئے اتنی سی بات عرض کر دیں گے انشاءاللہ، تو پھر یہ قوم اپنے آپ کو تیار بیٹھی ہے ان فرقہ پرستوں سے نبردآزما ہونے کے لیے، اور فرقہ پرستوں کی شکل میں کوئی اور آ کر کے محبت کی بات کرے گا تو اس کو نپٹانے اور نمٹنے کے لیے بھی بہار میں جو کچھ پچھلی 3-4 سیٹوں کو لے کر کے ہوا، میں 15 دن بہار میں تھا، ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پر کس طریقے سے کیا کیا کوششیں کی گئی۔ پھر بھی ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں، مشکور بھائی یہاں بیٹھے ہیں، میں ان کے چناؤ میں بھی 3 دن جالے جا کر کے آیا تھا، ہماری پرجوش قیادت نے، جذباتی جملوں نے شاید ہم کو نقصان پہنچایا ہو، لیکن اتر پردیش کی اکثریت نے
ہمارے کئی لوگوں کا ساتھ دے کر کے ہمارے کئی لوگوں کو فائدہ بھی پہنچایا ہے. وہ کشن گنج کا ایریا جو سیمانچل کہلاتا ہے، 5 سیٹوں پر اویسی صاحب کی جیت صرف اس جگہ پر ہوئی ہے جہاں پر سیٹیں لالو یادو کے متعلقہ کانگریس جماعت کے ساتھ دونوں مل کر کے جو چناؤ لڑ رہے تھے، ان 5 سیٹوں پر اویسی صاحب جیتے ہیں. ہم ابھی بھی یہ آپ سے عرض کرتے ہیں بہت ادب کے ساتھ، ہماری کوئی ذرا سا جوش ہم کو نقصان نہ پہنچایا جائے. اور علی گڑھ یونیورسٹی کی جس طریقے سے اس وقت جو ماحول ہے، میں آپ سے یہ بھی درخواست کروں گا سب مل جل کر کے اس ماحول کو بنانے، قوم کو ایک رکھنے اور ان فرقہ پرستوں کو اکھاڑ دینے کے لیے تیاری کریں. صرف ریاستی سطح پر ہی ہم کو نہیں سوچنا ہے، ہم کو اس چیز کے ریپرکشنز کیا ہوں گے، انڈر ریپرکشنز کیا ہوں گے، اور اس کے بعد پھر 2024 میں جو الیکشن آنے والا ہے اس میں حالات بہت بہتر بن رہے ہیں. یہ اللہ ہی کا کوئی کرم ہے کہ اتر پردیش جیسی جگہ میں، جہاں پر میں بھی کل کسی پترکار سے بات کر رہا تھا، آج صبح بھی سینٹر سے نکلنے لگے، اسلامک سینٹر سے، تو ایک پترکار مل گئی کہ آپ لوگ آج اکٹھا ہو رہے ہو، کیا ایشو ہے؟ مہارانا راجہ مہندر پرتاپ سنگھ جی کے نام پر یونیورسٹی بنائی گئی ہے، ایسا تو نہیں کہ آپ لوگ اس کے خلاف نہ، ہم ہرگز نہیں. یونیورسٹی کے نام پر راجہ مہندر پرتاپ سنگھ کا علی گڑھ میں بنایا جانا، ہم اس کا صرف ویلکم ہی نہیں کرتے، سرکار سے یہ بھی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس یونیورسٹی کو صرف جاٹوں تک محدود نہ کی جائے، ہندوستان لیول پر اس یونیورسٹی کو ایک عالمگیر وہ دیا جائے اور ایک اور بڑی زمین الاٹ کر کے آپ بہت بڑی یونیورسٹی راجہ مہندر پرتاپ کے نام پر بناؤ. جب سر سید کے نام پر یونیورسٹی ہے اور اس زمین کو دینے میں راجہ مہندر پرتاپ کا بڑا ہاتھ تھا، تو ہم راجہ مہندر پرتاپ کے نام سے بننے والی یونیورسٹی کا کیسے اختلاف کر سکتے ہیں؟ بنائیے، تعلیم کے نام پر جو بھی بنے گا ہم اس کا ویلکم کرتے ہیں. ہم تو یہ کہنے جا رہے ہیں کہ ہم اس کا اختلاف ہی نہیں، ہم تو اس کا ویلکم کرتے ہیں اور اس کو ایک پرٹیکولر سماج اور سمودائے کے ساتھ نہ جوڑ کر ہندوستان گیر لیول پر ان کو آپ بھارت رتن دیجئے. کون منع کر رہا ہے؟ ہم تو آپ کے ہر ایکشن کو آگے لانے کے لیے تیار ہیں، بس حالات کو منافقت کے ساتھ پسماردہ کر کے دیش کے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کھلواڑ نہ کیجیے. ہماری اتنی سی درخواست ہے. آپ سب کے بہت بہت شکریہ کے ساتھ آپ سب یہاں تشریف لائے ہیں. ابرار بھائی نے ہم سے فون کیا، محترم ادیب بھائی اور آپ بصیر بھائی، آپ سب لوگوں کے نے یہاں پر یہ پروگرام رکھا، یہ میٹنگ رکھی، اس کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ.